Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also like and share it. आज मैं शुरू करने जा रही हूँ एक न्यू नावल जिसका नाम है भुगतान, जो कि तहरीर है रियाज आकिब कोहलर की। चूँकि ये नावल मैंने ख़ुद भी रीड किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये नावल आप लोग भी सुने। ये एक बहुत अच्छा नावल है। सो लेट्स स्टार्ट इट। ले भाई, तुम्हारा न्यू अकाउंट आ गया है। बुर्का पोश लड़की को नए मॉडल की मर्सिडीज से बरामद होता देखकर अकील ने माविया की पीठ पर धप्पा मारा। माविया ने ख्याल जाहिर किया किसी को मिलने ना आई हो। अकील ने नफी में सर हिलाया। ऐसा होता तो कार वापस ना जाती। खोज लगाते हैं किस जमात में है। माविया खड़ा हो गया कि बाद में पूरी यूनिवर्सिटी छानने से उसका ताक़ुब बेहतर था। नौवारिद लड़की ने सब्ज़ाज़ार पर बैठी 2-3 लड़कियों से कुछ पूछा और बरामदे की तरफ कदम बढ़ा दिए। वो पीछे चलते रहे। लड़की कुशादा गैलरी में जमात नाम की तख्तियों को पढ़ते हुए आगे बढ़ रही थी। एक कमरे के सामने वो रुकी और दरवाज़ा खोलकर दाखिल हो गई। माविया और अकील ने बेइख्तियार हाथ बचाकर खुशी का इजहार किया था। वो इत्तेफाक से उनकी हम जमात निकली थी। क्लासरूम में नवारिद बुर्का पोश बाकियों से अलग थलग बैठी थी। 3 लड़कियां और 4 लड़के भी सर झुकाए किताबों में खोए हुए थे। उन्होंने नई लड़की की आमद को हम अहमियत नहीं दी थी। यूनिवर्सिटी में सारे लड़के वक्त ज़ाया करने नहीं आते। कुछ को पढ़ने और मुस्तकबिल बनाने का भी शौक़ होता है। माविया और अकील 2-3 कुर्सियाँ छोड़कर बैठ गए। माविया नई लड़की को मुखातिब हुआ। मिस, मैं गलती पर नहीं तो आज आपका पहला दिन है। उसने घबराकर माविया की जानिब देखा। जी भाई, मुख्तसरन कहकर वो वर्दगिरदानी करने लगी। उसकी बेइतनाई देखते हुए माविया ने अकील को उठने का इशारा किया। दोनों क्लासरूम से बाहर निकल आए कि पीरियड शुरू होने में चंद मिनट रहते थे। आवाज़ तो काफ़ी सुरीली है, शक्लो सूरत का कुछ पता नहीं। बाहर निकलते ही अकील ने तबसरा शुरू किया। माविया हंसा। शक्ल का अंदाज़ा लगाने को नकाब और स्याह शीशों की ऐनक काफ़ी है। अकील बोला, हाथ तो निहायत ही गोरे हैं। माविया ने नाक भौं चढ़ाई। भाड़ में जाए गोरे काले हाथ, कौन सा शादी करना है? 3-4 माह अयाशी करके दूसरी ढूंढ लेंगे। मुमकिन है घर से बहुत ज़्यादा अच्छी हो और काफ़ी अरसे तक लंबी लंबी रकमों का चारा भी डाल सके। शगुफ्ता ने तो पुराने हिसाब खोलने शुरू कर दिए हैं। अकील रोनी सूरत बनाकर बोला, मुझे भी कोई तरीका सिखा दो इन तितलियों को फंसाने का। खुद की तो 5 घी और सर कढ़ाई में रहता है। कभी दोस्त के हाल पर रहम ना खाना। माविया ने कहका लगाया। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। अकील तुर्की बदरकी बोला, मैं मुर्दा ही भला। तरीकों से ज़्यादा शक्ल सूरत अहमियत रखती है। तुम किसी सादा और दरमियानी तबके की लड़की को तो पटा लोगे, लेकिन आला ख़ानदान की लड़कियों के लिए तुम्हारी शक्ल सूरत कोई अहमियत नहीं रखती। अगर दौलतमंद लड़कियां वक्ती ताल्लुकात की आदी होती हैं, शादी वो किसी ऊंचे घराने में ही करना चाहती हैं। अक्सर दौलतमंद लड़कियां वक्ती ताल्लुकात की आदी होती हैं, शादी वो किसी ऊंचे घराने में ही करना चाहती हैं, जबकि सफ़ेद पोश लड़कियां किसी चाहने वाले की मुतलाशी होती हैं। अमीर लड़कियों ही नहीं, लड़कों के भी लक्षण ऐसे ही होते हैं। अब सेठ मोहम्मद अली सदीकी के बेटे को ही देख लो। माविया ने सफाई दी। जानते हो, खूबसूरत लड़कियों की अक्सरियत ऐसी होती है जो लड़कों को बेवकूफ़ बनाकर लूटती हैं, और जब बेचारे संजीदा हो जाते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज करके अपनी राह हो लेती हैं, जैसे जानते भी ना हों। और मैं सिंफ नाजुक से बदला लेने को लड़कियों को फांसता हूँ। इस दौरान कुछ माली फ़वाइद हासिल हो जाएं तो मुज़ायका नहीं। अकील साफ कोई से बोला, झूठ ना बोलो। सिंफ नाजुक से बदला लेने को सिर्फ अमीर लड़कियां ही क्यों, आज तक तुम्हें दरमियानी तबके की किसी लड़की से मोहब्बत का ड्रामा करते नहीं देखा। माविया ने कोह भरे अंदाज में इंकशाफ किया। अगर गरीब लड़कियां ही फांसता रहूं तो अयाशी कैसे करूंगा? जेब खर्च के पैसे मेरी शाह खर्चियों को काफ़ी नहीं होते। जिस क्लब का मेंबर हूँ वहाँ रात को लाखों करोड़ों का जुआ होता है। शराब पानी की तरह बहाई जाती है। जेब खर्च की खतीर रकम भी महीने के पहले 10 दिनों तक साथ देती है। ले दे के ये
شیرزادیاں بچتی ہیں جو محبت کے دھوکے میں لمبی لمبی رقمیں کبھی بطور قرض اور کبھی بطور تحفہ بھی دے دیتی ہیں۔ شگفتہ کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ عقیل نے اس کی موجودہ محبوبہ کا نام لیا۔ معاویہ نے منہ بنایا۔ کل رات چند ہزار کے تقاضے پر کمینی کہنے لگی، میں نے اب تک پہلی رقم واپس نہیں کی۔ عقیل ہنسا، گویا تعلقات کی کشتی ڈگمگا رہی ہے۔ معاویہ نے کہکا لگایا، ڈگمگا نہیں رہی، کشتی کے پیندے میں سوراخ ہو گیا ہے۔ سگریٹ پلاؤ یار۔ گہرا سانس لیتے ہوئے عقیل نے سنکی بینچ سے ٹیک لگا دی تھی۔ معاویہ نے گولڈ لیف کی ڈبی سے ایک سگریٹ عقیل کی طرف بڑھائی اور دوسری اپنے ہونٹوں میں دبا لی۔ عقیل نے اندیشہ ظاہر کیا، شگفتہ کافی تیز لڑکی ہے، اتنی جلدی جان نہیں چھوڑے گی۔ تم کافی لمبی رقم اینٹ چکے ہو، پہلی فرصت میں پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کرے گی۔ تم سے متفق ہو کر بھی اس بات میں سر ہلانے میں یہ تصاویر اور ویڈیوز رکاوٹ ڈال رہی ہیں۔ معاویہ نے موبائل فون کا خفیہ فولڈر کھول کر ایک تصویر عقیل کے سامنے کی۔ شگفتہ کا ناکافی لباس اور ہاتھ میں گھٹیا مشروب کا گلاس اس کی اخلاقی پستگی ظاہر کر رہا تھا۔ شگفتہ کی میرے پاس موجود تصاویر میں یہ سب سے شریفانہ ہے۔ بہت خبیث ہو۔ گہرا کش لے کر دھواں ناک سے نکالتے ہوئے عقیل نے تحسین آمیز لہجے میں کہا تھا۔ معاویہ نے فخر کا اظہار کیا، یہ حفاظتی تدابیر ہیں دوست، اور ان تصاویر اور ویڈیوز کے حصول کو وہ چند لاکھ بآسانی قربان کر دے گی۔ شگفتہ سے پہلے والیوں کو بھی اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ یقیناً عقیل انجان تھا کہ وہ لڑکیوں کو بلیک میل بھی کرتا ہے۔ آج پہلی مرتبہ اس نے یہ راز اگلا تھا۔ شمائلہ اور سمینہ اس حد تک جانے پر راضی نہیں ہوئی تھیں، البتہ ترک کے تعلقات کے بعد انہوں نے رقم کی واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کیا کہ مشکل پیش آتی۔ اس دوران پیریڈ کا وقت ہو گیا، وہ دونوں کلاس روم کی طرف بڑھ گئے۔ میرا نام بسمہ لطیف ہے۔ خوبصورت مسکراہٹ والی خوبصورت لڑکی نووارد برقع پوش کو مخاطب تھی۔ نئی لڑکی کو دیکھتے ہی وہ خوش دلی سے تعارف کرانے لگی۔ میں شمائمہ یوسف ہوں۔ جوابی تعارف کے ساتھ وہ پروفیسر کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں، جو السلام علیکم کہہ کر سامنے آ گئے تھے۔ سلام کے جواب کے ساتھ ہی کلاس روم میں ہونے والی پنپناہٹ رک گئی تھی۔ تمام پروفیسر صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ نئے اسباق شروع ہوئے تیسرا دن ہے اور عجیب اتفاق ہے کہ آج 3 نئے بچے نظر آ رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب کی تیز نظروں سے نئے آنے والے بچ نہیں سکے تھے۔ نئے طلبہ اپنا تعارف کروا دیں تاکہ سبق کا آغاز کیا جا سکے۔ سلیم اللہ، رضوان علی، شمائمہ رانی۔ نئے آنے والوں نے باری باری تعارف کروایا اور بیٹھ گئے۔ میں پروفیسر احمد ہوں۔ تعارف کر کے اس ادھیڑ عمر پروفیسر کی جانب سب متوجہ ہو گئے۔ دوران سبق معاویہ مسلسل ہی شمائمہ کو گھورتا رہا۔ اسے جلد ہی محسوس ہو گیا تھا، وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ اس کی گھبراہٹ سے بے پرواہ معاویہ چاہت بھرے انداز میں گھورتا رہا۔ پہلا دن ہے، غریب کو سنبھلنے کا تھوڑا سا موقع تو دے دو۔ جو ہی پروفیسر احمد باہر نکلے، عقیل نے اس کے پیٹ میں انگلی چبوتے ہوئے سرگوشی کی۔ معاویہ نے جوابی سرگوشی کی۔ غریب ہوتی تو میں نے اسے خاک کاج ڈالنا تھی۔ عقیل نے کہا، تمہارا گھورنا اسے بے چین کر رہا ہے۔ معاویہ اعتماد سے بولا، چند دنوں کی بات ہے، پھر میرے ناک گھورنے کی شکایتیں کیا کرے گی۔ جانتا ہوں۔ عقیل نے بے بسی ظاہر کی۔ معاویہ فخریہ انداز میں مسکرا دیا۔ شمائمہ نے پین سے کاپی پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے ہوئے تنکیوں سے معاویہ کو دیکھا اور عقیل سے باتیں کرتا دیکھ کر اطمینان بھرا سانس لیا۔ پہلی بار کوئی لڑکا اسے یوں بارہفتگی سے گھور رہا تھا۔ اسکول ہی میں اس نے برقع اوڑھنا شروع کر دیا تھا اور اس کا تجربہ کہتا تھا کہ لڑکے برقع پوش لڑکی کو چھیڑنے میں احتیاط ہی کرتے ہیں، کیونکہ لڑکوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نقاب کے پیچھے چہرہ کیسا ہے۔ یہ لا علمی لڑکی کے تحفظ کو یقینی بنا دیتی ہے، مگر وہ نہ جانے کیوں اتنی بے ساختگی سے گھور رہا تھا۔ شمائمہ اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ بسمہ نے اس کی کوہنی پکڑ کر ہلائی۔ وہ ہڑبڑا کر چونکی۔ تبھی پروفیسر کی آواز آئی،
طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی سر ٹھیک ہوں میں۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ کس وقت نئے پروفیسر نے آ کر سبق شروع کر دیا تھا۔ پروفیسر صاحب سر ہلاتے ہوئے سبق کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ سنبھل کر ان کے الفاظ پر دھیان دینے لگی۔ خوبرو لڑکا اسے دوبارہ گھورنے لگا تھا۔ اس نے کھڑکی دیکھنے کے بہانے سر گھمایا۔ لڑکے کی گہری نیلی آنکھوں میں چاہت کا سمندر معجزن دیکھتے ہی دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ پروفیسر کے الفاظ دوبارہ سماعتوں سے دور ہونے لگے تھے۔ لڑکا نہایت ہی خوبصورت تھا۔ کشادہ جبیں، جھیل سی گہری نیلی آنکھیں، بھورے بال، ستواں ناک، قدرتی سرخی لیے باریک ہونٹ، مضبوط ہاتھ پاؤں، چلول جسم، یوں جیسے ماضی کا سفر طے کر کے کوئی یونانی دیوتا ان کی جماعت میں آ گیا ہو۔ پیشانی پر بکھرے بھورے بال، آستین کے کھلے بٹن اور 2-3 دنوں کی بڑی ہوئی داڑھی اس کے کھلنڈرے پن اور لاؤبالی شخصیت کو ظاہر کر رہے تھے۔ شمائمہ کو آج تک کوئی اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ گو پہلے کسی لڑکے نے اس میں یوں دلچسپی بھی نہیں لی تھی، اور لیتا بھی کیسے کہ گھر سے باہر نکلتے ہی وہ سر تاپا برقعے میں ملبوس رہتی تھی۔ اس کی ساری سوچیں لڑکے پر مرتکز ہو گئیں۔ صبح بھی اس نے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے مخاطب کرنے پر وہ گھبرا گئی تھی۔ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ یوں دلچسپی لینا شروع کر دے گا۔ آخر شمائمہ میں کیا اچھا لگا تھا جو وارفتگی و چاہت سے گھور رہا تھا؟ سبق کے اختتام تک وہ بظاہر پروفیسر صاحب کی جانب متوجہ رہی، لیکن سوچوں میں یونانی دیوتا کا تصور سرگرداں رہا۔ پروفیسر صاحب کے باہر نکلتے ہی کچھ لڑکے اور لڑکیاں اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے تھے۔ باہر جا کر بیٹھتے ہیں۔ بسمہ کے مخاطب کرنے پر وہ چونک کر اٹھی اور گود میں رکھے نوٹس نیچے گر گئے۔ اس کے جھکنے سے پہلے خوبرو لڑکے نے لپک کر نوٹس اٹھا لیے۔ یہ لیں مس شمائمہ رانی۔ شکریہ۔ وہ ہکلا گئی تھی۔ اس کے لبوں پر شوخ مسکراہٹ ابھری۔ معاویہ نام ہے، آپ کسی مختصر نام سے پکارنا چاہیں تو بھی مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ بھولا بھالا لگتا تھا لیکن گفتگو شکل کی تائید نہیں کرتی تھی۔ بسمہ نے لقمہ دیا۔ معاویہ بھی مختصر نام ہی ہے بھائی۔ جانتا ہوں، مگر معلوم نہیں کہ کسی کے ہونٹ یہ نام ادا کرنے میں کتنا عرصہ لیں گے۔ معاویہ کی آنکھوں کا حصار اب بھی شمائلہ کا نقاب میں چھپا چہرہ تھا۔ چلے؟ شمائمہ نے گھبراتے ہوئے بسمہ کا سہارا لیا۔ وہ وارفتگی سے بولا، میری خوش قسمتی کہ آپ کے ہمراہ چند قدم لینے کا موقع ملے گا۔ معاویہ بھائی؟ شمائمہ رانی کا مخاطب آپ نہیں ہیں، ہلکے تبسم سے کہتے ہوئے بسمہ شمائمہ کا بازو پکڑ کر چل پڑی۔ ہاں، اتنا خوش قسمت میں کہاں ہو سکتا ہوں؟ معاویہ کے لہجے میں شامل دکھ اس کے لیے حیران کن تھا۔ کلاس روم سے نکلتے ہی شمائمہ نے سینے میں مقید سانس خارج کیا۔ بسمہ نے پوچھا، شاید آپ گھبرا گئی تھیں؟ ہاں، شمائمہ نے صاف گوئی سے کہا، ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہوا ہے۔ بسمہ نے ٹہکا لگایا، کیوں کہ لڑکیوں کے کالج میں ایسے نمونے نظر نہیں آتے؟ آپ تو اسی بے تکلفی سے مخاطب تھیں۔ بسمہ بے نیازی سے بولی، مخلوط تعلیم میں لڑکوں کو مخاطب کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ شمائمہ روحان سی ہوئی، مجھے تو اس کی باتوں کا جواب دینا اتنا مشکل لگ رہا تھا کہ بتا نہیں سکتی۔ یہاں بیٹھتے ہیں۔ بسمہ کیاری پھلانگ کر ملائم گھاس پر بیٹھ گئی۔ اپنا پرس سنگی بینچ پر رکھ کر اس نے ایک گھاس پر کوہنی ٹکا لی۔ اس کی تقلید میں شمائمہ نے بھی سنگی بینچ کے بجائے گھاس پر بیٹھنا پسند کیا۔ البتہ اس نے سمٹ کی روش کی طرف پیٹھ موڑ کر سنگی بینچ سے ٹیک لگائی تھی۔ بسمہ نے بے تکلفی سے پوچھا، تمہیں نقاب اوڑھنا مشکل نہیں لگتا؟ شمائمہ خاموش رہی۔ چپ کو بسمہ نے ناگواری جانا۔ جلدی سے بولی، برا لگا ہوگا تو معذرت خواہ ہوں۔ حیران ہوں، سوال تو میرا بنتا ہے کہ تم نقاب کے بغیر اتنی آسانی سے کیسے گھوم رہی ہو؟ شمائمہ نے بھی تکلف کی دیوار گرا دی۔ بسمہ مسکرائی، اطراف میں نگاہیں دوڑانے میں تمہیں شاید ہی کوئی برقع پوش دکھائی دے۔ اکثریت کا غلط فعل جواز کی دلیل نہیں ہے۔ بسمہ نے منہ بنایا، پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے۔
شمائمہ بھڑکی، تو پھر کپڑے پہننے کا تکلف کیوں کیا ہے؟ یقیناً تمہارے جسم میں پہلی صدی ہجری کی کوئی روح مقید ہے۔ بسمہ نے اس کی کڑوی بات کا مذاق اڑایا۔ بسمہ بہن، ہمارا رہن سہن اور معاشرت تربیت کی تابع ہوتی ہے۔ امی جان مرحومہ فرماتی تھیں، شرم و حیا عورت کا زیور ہوتا ہے اور اچھی سیرت کی بدولت وہ اپنی دنیا اور آخرت کو جنت بنا سکتی ہے۔ شکل و صورت تو 4 دن کی چاندنی ہے، اور جیسے خوبصورتی عارضی ہوتی ہے، یوں ہی حسن پرستوں کی چاہت عارضی ہوتی ہے۔ کبھی نہ سوچنا کہ خوبصورت نظر آ رہی ہو یا بدصورت، تمہیں صرف اور صرف اپنے اخلاق اور کردار پر توجہ دینا چاہیے۔ عورت کا معنی ہی چھپنے کی چیز ہے۔ شریعت عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق کچھ احتیاطوں کو مد نظر رکھ کر عطا کرتی ہے۔ تعلیم کا حصول، نوکری کرنا یا خرید و فروخت کے معاملات کچھ بھی عورت کو منع نہیں ہے، شرط ایک ہی ہے کہ عورت گھر سے فتنہ بن کر نہ نکلے۔ ہمارے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے، خوبصورت اور بد اخلاق عورت تو گھوڑے کی گھاس ہے۔ جانتی ہو گھوڑے کی گھاس کیا ہوتی ہے؟ بسمہ کا سر نفی میں ہل گیا تھا۔ شمائمہ بولی، خانہ بدوش لوگ جس جگہ سے چلے جاتے ہیں اور اپنے پیچھے جو کوڑا کرکٹ اور گندگی چھوڑ جاتے ہیں، اس کچرے پر اگنے والی خوشنما گھاس کو گھوڑے کی گھاس کہتے ہیں۔ اور دور سے تو وہ بہت بھلی نظر آتی ہے، لیکن قریب آنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصل تو سڑا ہوا کچرا ہے۔ اتنا لمبا لیکچر تو پروفیسر احمد نے بھی نہیں دیا یار، بسمہ نے بلند کہکا لگایا۔ شمائمہ دیر لہجے میں بولی، بس اپنی فطرت تمہارے سامنے کھولنا چاہتی تھی۔ میرا ذاتی تجربہ تو یہ ہے کہ جس عورت کے چہرے پر کوئی عیب ہو یا بالکل ہی واجبی شکل کی ہو تو برقعے کو اپنا لیتی ہے۔ شمائمہ ہنسی، شاید ایسا ہی ہو، مگر پردے کا حکم تو ہر عورت کو ہے۔ اللہ پاک نے تو خوبصورتی بدصورتی کسی شرط نہیں رکھی۔ کیا مجھے اپنے چہرے کا دیدار نہیں کراؤ گی؟ بسمہ کا لہجہ کسی کہنہ سال عاشق کا سا ہو گیا تھا۔ شمائمہ بے ساختہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ اگر وعدہ کرو کہ کسی دوسرے سے میری شکل و صورت کا ذکر نہیں کرو گی تو سوچا جا سکتا ہے۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بسمہ نے اس کی ران پر زور سے ہاتھ مارا۔ وعدہ رہا۔ وہ ایسے ہی فطرت کی مالک تھی۔ مہینوں اور سالوں کے فاصلے اس نے لمحوں اور گھڑیوں میں طے کر لیے تھے۔ اوف! شمائلہ بے ساختہ مضروب جگہ سہلانے لگی۔ جلدی کرو! بسمہ نے دوسرا تھپڑ مارنے کو ہاتھ اٹھایا، مگر شمائمہ نے کلائی پکڑ لی۔ بسمہ نہ کرو، درد ہوتا ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ بسمہ شرارتی لہجے میں بولی، قسم سے اگر یہ معصومیت بھرا لہجہ معاویہ بھائی نے سن لیا تو دل پر ہاتھ رکھ کر بے ہوش ہو جائے گا۔ معاویہ سے میرا کیا تعلق؟ شمائمہ بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی۔ ہے نہیں تو ہو جائے گا۔ بسمہ کا لہجہ معنی خیز ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ شمائمہ کے لہجے میں سنجیدگی تر آئی۔ میرا ابھی آج تیسرا دن ہے۔ دوران ایک گپ شپ رخشندہ سے پتہ چلا تھا کہ کسی امیر پاک کی اولاد ہے۔ دولت کے ساتھ اللہ پاک نے شکل و صورت بھی چپڑ پھاڑ کر دی ہے۔ لڑکی ہوتا تو یقیناً چاہنے والے شمار نہ کیے جا سکتے۔ خیر سے چاہنے والیاں بھی کافی تعداد میں موجود ہوں گی، لیکن لڑکیاں چونکہ جذبات پر قابو پانے میں ماہر ہوتی ہیں، اس لیے زیادہ تر اپنی چاہت کو دل ہی میں چھپا کر رکھتی ہیں، اور اس کی زندہ مثال بسمہ لطیف کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ آخری فقرہ اس نے کہکا لگا کر کہا تھا۔ شمائمہ حیا آلود لہجے میں بولی، کتنی بے شرم ہو بسمہ! سچ بتاؤ، کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ بسمہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی۔ اور یاد رکھنا، جھوٹ بولنے سے اللہ میاں سخت خفا ہوتے ہیں۔ شمائمہ کو دل سے جو جواب موصول ہو رہا تھا، بسمہ کے سامنے دوہرا کر اپنا مذاق نہیں بنانا چاہتی تھی۔ بات بتاتے ہوئے بولی، قسم سے بسمہ، بے حیائی کی باتیں کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی جھجک نہیں ہو رہی؟ میری شرمیلی سہیلی، خدا کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہی ہوں، میں ایک لڑکی ہوں اور میرے سامنے نقاب کشائی سے تمہاری عزت و حرمت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ یہ لو! شمائمہ نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے احتیاط سے نقاب ہٹایا اور چشمہ بھی اتار دیا۔ بسمہ کی آنکھوں میں دنیا جہان کی حیرت سمٹ آئی۔ وہ 2-3 لمحے تو
بولنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ شمائمہ کی شکل و صورت اس کے تصور سے بالکل مختلف تھی۔ شمائمہ نے دوبارہ نقاب اوڑھ کر چشمہ پہن لیا۔ چلیں، اگلا پیریڈ شروع ہونے والا ہے۔ بسمہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکی۔ چلو۔ شمائمہ ہینڈ بیگ سنبھال کر کھڑی ہو گئی تھی۔ چھٹی کے وقت وہ کلاس روم سے اکٹھی ہی نکلی تھی۔ معاویہ ان سے چند قدم پیچھے تھا۔ شمائمہ اسے دیکھ چکی تھی اور سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ پارکنگ کے قریب بسمہ رخصت ہوئی۔ اس کا رخ یونیورسٹی بس کی طرف تھا۔ معاویہ بظاہر جھجکتا ہوا قریب آیا۔ میں شمائمہ، اگر پسند کریں تو آپ کو گھر تک چھوڑ سکتا ہوں۔ شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ جانے کیوں اس سے بات کرتے ہوئے ہکلانے لگتی تھی۔ کو مردوں سے بات چیت کرنا اسے پسند نہیں تھا، لیکن وہ ڈرتی بھی نہیں تھی۔ البتہ معاویہ میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ گھبراہٹ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ بہت زیادہ اپنا اور عزیز لگنے کے باوجود اسے مخاطب کرتے ہوئے وہ گڑبڑا جاتی تھی۔ میں شمائمہ، یقین کریں میں ایک شریف لڑکا ہوں، آپ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتی ہیں۔ میرے لیے کار آنے والی ہے۔ جیسے آپ کی مرضی۔ معاویہ مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ عقیل بھی موٹر سائیکل کے ساتھ کھڑا انہی کی طرف متوجہ تھا۔ اس کے قریب آنے پر پوچھنے لگا، کوئی بات بنی؟ وحشی غزال کی طرح بتک رہی ہے، سدھارنے میں 2-3 دن تو لگیں گے۔ عقیل نے منہ بنایا، اس بارے میں کسی احمق ہی کو شک ہو سکتا ہے۔ میں گیا، شگفتہ غصے میں لگ رہی ہے۔ شگفتہ کو دور سے دیکھ کر فوراً کار میں گھس گیا۔ اس کے قریب پہنچنے سے پہلے کار حرکت میں آ گئی۔ کمینے نے مجھے دور سے ہی دیکھ لیا تھا نا؟ عقیل کے قریب رک کر وہ پھاٹ کھانے والے لہجے میں مستفسر ہوئی۔ عقیل بظاہر عارفانہ سے بولا، مجھے کیا پتا؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی، تمہیں نہیں تو کسے پتا ہوگا؟ بہرحال بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ بتا دینا، شگفتہ کے ساتھ پنگا لینا اسے مہنگا پڑے گا۔ وہ مسکنت سے بولا، کہہ دوں گا شگفتہ باجی۔ میرا نام شگفتہ باجی نہیں، شگفتہ احسان ہے۔ وہ اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ اسی وقت نئے ماڈل کی قیمتی مرسیڈیز پارکنگ میں داخل ہوئی۔ کار کا کالا رنگ شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ شمائمہ اگلی نشست کا دروازہ کھول کر ڈرائیور کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس کمینے کو ایک سے بڑھ کر ایک امیرزادی ہاتھ آ جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں اس کی موت کسی امیرزادی کے ہاتھ ہی لکھی ہوگی۔ خود کلامی کرتے ہوئے وہ موٹر سائیکل کو کک لگانے لگا۔ شمائمہ کی مرسیڈیز سبک رفتاری سے پارکنگ سے باہر جا رہی تھی۔ شمو رانی کا دن کیسا رہا؟ ادھیڑ عمر ڈرائیور نے شفقت سے پوچھا۔ شمائمہ چہکی، بہت اچھا بابا جانی۔ اتنی خوشی؟ ڈرائیور کا لہجہ مسرت سے پر تھا۔ آج بہت مزہ آیا، ایک لڑکی بھی دوست بن گئی، قسم سے اتنی مخلص اور اچھی ہے کہ بتا نہیں سکتی۔ صرف لڑکی؟ اس کے لہجے میں شفقت کے ساتھ شرارت بھی پنہاں تھی۔ کیا مطلب؟ شمائمہ نے چشمہ اتارتے ہوئے تیز نظروں سے گھورا۔ ڈرائیور نے تصدیق چاہی۔ روبینہ، ماریا، سنبل وغیرہ بھی تمہاری سہیلیاں تھیں نا؟ ہاں، مگر انہوں نے تو دوسری یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے۔ آپ جانتے تو ہیں کافی مہنگی یونیورسٹی ہے۔ میرا داخلہ بھی تو سیٹھ صاحب کی مہربانی سے ہی ممکن ہو پایا ہے۔ ڈرائیور کا کہکا بلند ہوا۔ شمو رانی، میرا مطلب تھا لڑکیوں سے دوستی تو پرانی ہے، یونیورسٹی میں ایک لڑکی ہی کو دوست بنا کر تیر مار لیا۔ شمائمہ بھڑکی، یعنی مجھے لڑکے سے دوستی کرنا چاہیے تھی؟ وہ جلدی سے بولا، توبہ توبہ، کتنی بے باک ہو گئی ہے شمو رانی، کیا میں ایسا کہہ سکتا ہوں؟ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ پکی کٹی ہو جائے گی۔ ادھیڑ عمر ڈرائیور نے جاندار کہکا بلند کیا۔ اچھا، معذرت، دوبارہ نہیں چھیڑوں گا۔ بابا جانی، جس دن کوئی پسند آیا اور اس نے بھی میری ذات میں دلچسپی ظاہر کی، سب سے پہلے آپ کو مطلع کروں گی۔ نظروں میں معاویہ کا وجیح چہرہ ابھرا اور اس نے آنکھیں بند کر کے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا لی تھی۔ مجھ میں کیا اچھا لگا کہ اتنی چاہت سے گھور رہے تھے؟ اس کی سوچ معاویہ کو مخاطب ہوئی، مگر جواب بجائے باپ کی آواز سنائی دی۔ سب سے پہلے قریبی دوست ہی کو باخبر کیا جاتا ہے، اور مجھ سے زیادہ تمہارا قریبی دوست کون ہے؟ وہ جذباتی لہجے میں بولی، میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ آپ سے اچھا بابا جانی کا کوئی بھی نہیں۔ قریباً
ہر لڑکی کی نظر میں اس کا باپ ہیرو اور دنیا کے تمام مردوں سے بڑھ کر اسے عزیز اور محترم ہوتا ہے، لیکن شمائمہ رانی اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی جذباتی تھی۔ وہ کیوں نہ ہوتی کہ محمد یوسف نے نہ صرف ماں باپ دونوں کا پیار دیا تھا، بلکہ اس کا بیٹی کے ساتھ گہرا دوستی کا بھی رشتہ تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات باپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتی تھی۔ سرکہ صاحبہ اور محافظ ہونے کے ساتھ وہ بہترین رازداں، اچھا مشورہ دینے والا ساتھی اور بے تکلف دوست بھی تھا۔ شمائمہ رانی بجا طور پر اپنے والد پر فخر کر سکتی تھی۔ وہ محمد یوسف کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس سے چھوٹے 2 بھائی اور 1 بہن پیدائش کے ساتھ ہی اللہ پاک کو پیارے ہو گئے تھے۔ تیسرے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی نوشین بی بی بھی جہاں پر نہیں رہ سکیں۔ تب شمائمہ رانی 5ویں جماعت میں تھی۔ سارا دن اسکول میں سہیلیوں کو نئے بھائی کی آمد کی خوشخبری سناتی رہی، اور جب چھٹی کے وقت گھر پہنچی تو ماں کے انتقال کی روح فرسا خبر منتظر تھی۔ محمد یوسف اپنی شریک حیات کی موت پر اتنا حیران اور پریشان تھا کہ ننھی جان کو بھول گیا تھا۔ اس کا رونا سسکنا سن کر محمد یوسف پر اذیت کے نئے دروا ہوئے۔ اپنا غم بھلا کر وہ بیٹی کی دلجوئی میں لگ گیا۔ پہلے وہ شمائمہ رانی کا ابو جان تھا، اس دن سے وہ اس کی ماں، دوست، ساتھی، رازدار، سہیلی اور سب کچھ بن گیا۔ گہرے گھاؤ کی اگر اچھے سے مرہم پٹی کی جائے اور ضروری احتیاطوں کو نظر انداز نہ کیا جائے تو زخم بھرتے دیر نہیں لگتی۔ ماں کا نعمت بدل ملنا ناممکن ہے، مگر انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ شمائمہ رانی ماں کو بھلا تو نہیں سکی، مگر ماں کی غیر موجودگی اس کی زندگی میں کوئی ایسا خلا اور کمی پیدا نہ کر سکی جس کا شکار بن ماں کی بیٹیاں ہو جاتی ہیں۔ محمد یوسف نوجوانی میں سیٹھ عبدالکریم صالح کا ذاتی ڈرائیور بن گیا تھا۔ سیٹھ عبدالکریم کی وسیع و عریض کوٹھی کی 4 دیواری کے اندر ہی ملازموں کے 2 کوارٹر بنے ہوئے تھے۔ ایک محمد یوسف کے تصرف میں تھا۔ اس کی بیوی نوشین نے اپنی حیات میں سیٹھ صاحب کا باورچی خانہ سنبھالا ہوا تھا۔ شمائمہ رانی کے جوان ہونے پر سیٹھ عبدالکریم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ بھی کوٹھی کا باورچی خانہ سنبھال لے۔ شمائمہ کے خانسامہ کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر انہیں معاشی فائدہ ضرور مل جاتا کہ سیٹھ عبدالکریم صالح خدا ترس اور نیک دل آدمی تھا، لیکن محمد یوسف کو یہ مناسب نہیں لگا۔ جہاں دیدہ بیوی کی بات دوسری تھی اور جوان بیٹی کا معاملہ جدا۔ اس کی خواہش کے احترام میں تو لڑکپن کی حدود میں قدم رکھتے ہی شمائمہ نے کوٹھی میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ سیٹھ عبدالکریم کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ وہ بیٹیوں کے کردار میں کوئی ایسی خامی نہیں تھی کہ یوسف کو ڈرنے کی ضرورت پڑتی۔ وہ نہایت سعادت مند اور شفاف کردار کے مالک تھے۔ اس کے باوجود شمائمہ ان کے سامنے بے نقاب ہونا پسند نہیں کرتی تھی۔ کھانا تو کھا لیا تھا نا؟ سفید رنگ کے خوبصورت گیٹ کے سامنے کار روک کر وہ بیٹی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، کچھ بھی نہیں کھایا بابا جان، سخت بھوک لگی ہے۔ کہا بھی تھا لنچ ساتھ رکھ لو۔ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کار آگے بڑھا دی۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ بابا جانی یہ دیکھیں، پیسے موجود ہیں، لیکن کچھ کھانے کا خیال ہی نہیں آیا۔ اس نے 2 سرخ نوٹ والد کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ کل سے اپنے ساتھ کھانا لے جانا۔ مرسیڈیز کو 2 کاروں کے درمیان روکتے ہوئے اس نے چابی گھما کر انجن بند کر دیا۔ وہاں اتنے امیر طلبہ پڑھنے آتے ہیں کہ میرا لنچ باکس دیکھ کر ہنسیں گے۔ کار سے اتر کر باپ بیٹی کوارٹر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ گراج سے ان کے کوارٹر تک پختہ روش بنی تھی۔ کوارٹر کوٹھی کے عقبی جانب ایسی جگہ بنے تھے کہ داخلی دروازے سے نظر نہیں آتے تھے۔ تو روزانہ بھوکی رہو گی، پہلے ہی اتنی کمزور ہو۔ یوسف کے لہجے میں ممتا کی سی فکر مندی تھی۔ وہ مسکرائی، بابا جان اتنی ہٹی کٹی تو ہوں، آپ سے 2-3 کلو گرام زیادہ ہی وزن ہوگا۔ کل یونیورسٹی سے واپسی پر تمہیں وزن کرانے لے جاؤں گا، دیکھتا ہوں کتنی وزنی ہو۔ بس اپنی دوست کا مذاق اڑاتے رہنا۔ منہ بناتے ہوئے اس نے کوارٹر کا بیرونی دروازہ کھولا اور باپ کو رستہ دینے کو دروازے سے ہٹ گئی۔ مختصر صحن، چھوٹا سا باورچی خانہ، غسل خانہ، بیت الخلاء، ان کے اوپر بنا اسٹور، 2 رہائشی کمرے، سامنے چھوٹا سا برآمدہ،
کوارٹر باپ بیٹی کی ضروریات کو کافی تھا۔ محمد یوسف کو اللہ پاک نے شکر بھر دل نصیب کیا تھا اور ان کی نیک فطرت کے اثرات شمائمہ رانی میں بھی بدرجہ عدم موجود تھے۔ چلتا ہوں، سیٹھ صاحب نے سائٹ پر جانا ہے، تم تازہ دم ہو کر کھانا کھاؤ، اتنا زیادہ بھی نہ ٹھوس لینا کہ رات کو دسترخوان پر مجھے اکیلا بیٹھنا پڑے۔ کبھی نہ کھانے پر گلا اور کبھی زیادہ کھانے کی شکایت، آپ بس تنقید ہی کرتے رہنا، لاڈ بھرے انداز میں کہتے ہوئے وہ کوارٹر میں داخل ہوئی اور داخلی دروازہ کنڈی کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ درمیانی حجم کے کمرے کی سجاوٹ دیکھنے والی تھی۔ کمرے میں سبز رنگ کی اجارہ داری واضح نظر آ رہی تھی۔ کھڑکی، دروازے کے پردے، بستر کی چادر، دیوار اور چھت، کھڑکیوں اور الماری کے پٹ، دروازے کے کوارٹر تمام سبز رنگ کے تھے۔ کھڑکی، دروازہ برآمدے کی دیوار میں بنے تھے۔ اس سے متصل دائیں جانب کی دیوار میں اس کی چارپائی لگی تھی۔ اسی جانب کتابوں کا ریک دھرا تھا جو اس کی چارپائی سے بالش بھر کے فاصلے پر تھا، یوں کہ چارپائی پر لیٹے لیٹے وہ مرضی کی کتاب لے سکتی تھی۔ عقبی دیوار پر 3 خوبصورت تصاویر ٹنگی تھیں۔ درمیان والی خانہ کعبہ، اس کے دائیں مسجد نبوی اور بائیں مسجد اقصیٰ کی پرنور تصاویر تھیں۔ چھت سے لٹکا پنکھا بھی سبز رنگ کا تھا۔ بائیں طرف کی دیوار کے ساتھ لکڑی کی 3 کرسیاں پڑی تھیں، ان پر فوم کی گدیاں رکھی ہوئی تھیں جن کے غلاف سبز رنگ کے تھے۔ کرسیوں کے سامنے لکڑی کی میز پڑی تھی، میز پر بھی سبز رنگ کا صاف ستھرا میز پوش بچھا تھا۔ چارپائی کے دائیں جانب ایک چھوٹی سی تپائی رکھی تھی، اس پر پلاسٹک کا کولر اور شیشے کا گلاس رکھا تھا۔ کھڑکی اور دروازے کی درمیانی خلا میں 2 فٹ چوڑا اور 3 فٹ لمبا آئینہ لگا تھا۔ اس کے سامنے لکڑی کی چھوٹی سی میز رکھ کر سنگھار میز کی شکل دی گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ نقاب اتار کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، خود کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے خیالوں میں معاویہ آ تھمکا۔ کیا مجھے اس حالت میں دیکھ کر بھی تمہاری نظریں یوں ہی چاہت کا اعلان کریں گی؟ خود کلامی کرتے ہوئے ایک دم چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ محبت بھرے انداز میں خود کو سرزش کرتے ہوئے وہ چارپائی کی طرف بڑھ گئی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے ان نظروں سے دیکھا تھا اور زندگی میں پہلی ہی مرتبہ اس کا دل یوں بے طرح دھڑک رہا تھا۔ اپنے بابا کو چھوٹی سے چھوٹی بات سے آگاہ رکھنے والی معاویہ کے بارے میں زبان نہیں کھول سکی تھی۔ مجھے بابا جان سے بات کرنا پڑے گی، دماغ میں فیصلہ کن سوچ ابھری۔ مخالف سوچ بولی، کیوں؟ کیا کہو گی کہ ایک لڑکا مجھے چاہت بھری نظروں سے گھور رہا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ ہر کسی کو یوں ہی دیکھتا ہو اور مجھے بار بار گھورنے کی وجہ میرا نقاب اوڑھنا ہو۔ وہ کافی دیر سوچوں میں کھوئی رہی۔ اچانک نظر گھڑی پر پڑی۔ سوئیاں 3:30 بجنے کا اعلان کر رہی تھیں۔ نماز پڑھنا اور کھانا کھانا اسے بھولا ہوا تھا۔ میری اللہ پاک جی، مجھے معاف کر دینا۔ نماز پڑھنے میں تاخیر پر توبہ کرتے ہوئے وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اب کھانے سے پہلے نماز پڑھنا ضروری ہو گیا تھا۔